युमिनून बिल गैब, बिल गैब क्या है? गैब के साथ। वो गैब क्या है? गैब बगैर देखे नहीं, गधे के बच्चों और मुल्लाटो, ओ अंधो। बिल गैब, गैब किसे कहते हैं? गैब कहते हैं छुपे हुए होने को, जो छुपा हुआ है। तुम्हें सुनने के लिए कान दिए गए, जो तुम्हारे कानों से कायनात में जरा बताओ, क्या जो भी तुम्हें सुनाई दे रहा है वही कुल का कुल है, या फिर तुम्हारी सुनने की सलाहियत लिमिटेड है, महदूद है? तो जो आवाजें ऐसी हैं जो तुम सुन नहीं सकते, जो तुम्हारे कानों से छुपी हुई हैं, गैब है, उसे गैब, अरबों की ज़बान में गैब कहते हैं। गैब जो तुम्हारे कानों से छुपा हुआ है, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि यही कुल का कुल है, और नहीं, ये कुल का कुल नहीं है। बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हारी आंखों से छुपा हुआ है, गैब है तुम्हारी आंखों से। और फिर जो तुम्हें सुनाई और दिखाई दे रहा है, उसे जब तुम समझोगे यह कुल का कुल, क्या असल नतीजा तुम्हारे सामने आ जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर जरा गौर करें, अगर आपके सामने मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं 2 जमा 2 ज़रब 5 माइनस, जो है मैं यहां पर जो है वो माइनस क्या है मैं वो छुपा देता हूं, गैब, फिर ज़रब जो है वो जो आगे जो है वो भी मैं छुपा देता हूं, फिर आगे जो है तकसीम जो है वो भी क्या करता हूं, छुपा देता हूं। और इस तरह करते करते जनाब, अब मैं आपसे पूछता हूं कि अब आप नतीजा क्या निकल, अगर आप सिर्फ ज़ाहिर को देखेंगे तो ज़ाहिर की बुनियाद पर नतीजा क्या निकलेंगे? ज़ाहिर बुनियाद पर नतीजा ये निकालेंगे 2 जमा 2 4 ज़रब 5, पांचों का बीच, आप तो बराबर 20 निकाल देंगे। तो क्या 20 जो आपने नतीजा निकाला, ये जवाब परफेक्ट होगा? ये जो आपने 20 जो जवाब निकाला, क्या ये जवाब परफेक्ट होगा? इसके ऊपर अमल करेंगे तो क्या इस्लाह होगी? उस वक्त तक आपने बात नहीं माननी। कोई भी बात आपको कही जाती है तो आपने बिल गैब माननी है, गैब के साथ माननी है, बगैर गैब नहीं माननी। गैब को नजरअंदाज नहीं करना, उस वक्त तक बात नहीं माननी जब तक आप गैब को जान नहीं लेते। ठीक है ना? तो गैब क्या मिसाल को हो सकता है, यहां जो है वो 10 वो छुपाया हुआ है, यहां जो है वो 2 छुपाया हुआ है, यहां जो है वो 7 छुपाया हुआ है। तो जब तक गैब को तुम जान नहीं लेते, देख नहीं लेते, तब तक बात नहीं माननी। क्यों? अगर सिर्फ ज़ाहिर को देखकर तुम मानोगे, ज़ाहिर के पीछे चलोगे, तो ज़ाहिर फितना है, हलाकत का शिकार हो जाओगे। ये है अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैब। और आपको गैब का उस वक्त तक पता नहीं चल सकता जब तक कि आप में तकवा नहीं आ जाता। तकवा क्या है? आप अपनी तराश का शिकार के बिल्कुल वैसे बन नहीं जाता जैसे आप अल किताब, ये कायनात को आप दरकार हैं। वो कैसे आप नेचर बने, जब आप नेचर बनेंगे, फितरत बन जाएंगे, तो ये कायनात आपको ना सिर्फ कबूल कर लेगी, फिर आप कायनात का हिस्सा बन जाएंगे, वजूद बन जाएंगे। जब कायनात को वजूद, फिर आपको कायनात के अंदर वो कुछ नजर आएगा, वो सुनाई देगा, वो दिखाई देगा जो इन कानों से सुनाई नहीं दे सकता, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता। ठीक है ना? जिसे मिसाल को, जिसे आसान अल्फाज में तसव्वुफ भी कहते हैं जी, जिसे वही भी कहते हैं, जिसे इल्हाम भी कहते हैं। आसान तरीन अल्फाज में ये वही क्या है जी? वही क्या है? या इल्हाम क्या है? तसव्वुफ क्या है जी? तसव्वुफ क्या है? ओ भाई, जैसे मिसाल के ऊपर एक चीज है, आपकी आंखों के सामने नहीं है, कहीं दूर पड़ी हुई है, और आप इंटरनेट के जरिए उसे देख लेते हैं। ये जो सिग्नल्स आपने, ये जिन सिग्नल्स की बुनियाद पर आपका टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है, ये सिग्नल्स क्या हैं? ये कहां से आए? साइंसदानों से पूछे कि ये आसमानों से एग्जिस्ट नहीं करते क्या? कायनात में हर मखलूक ये जो फोर्सेस हैं, जिसे अब रेडियो वेव्स कहते हैं, क्या कायनात पूरी की पूरी कायनात आपस में कनेक्टेड नहीं है रेडियो वेव्स के जरिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए? पूरी की पूरी कायनात के अंदर ये नेटवर्किंग है। अब जब आप कायनात का पुर्जा बन जाएंगे, तो फिर आप उन फोर्सेस के साथ जुड़ जाएंगे जिन फोर्सेस को कुरान में अल मलाइका कहा गया, जिसे जिब्रील कहा गया। ठीक है ना? जिब्रील क्या है? वही जिन्हें आप कहते हैं सिग्नल्स, जिनको आप आज यूज करके, ये मलाइका के साथ दुश्मनी कर रहे हो, आप यूज करके, ये आपका टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम सारा चल रहा है, नेट का, फोन का, ये सारा निजाम चल रहा है। आपके दिल में, आपके सीने में जो दिल है, आपके सीने में जो दिल है, ये आपके सीने में वाईफाई कार्ड लगाया है, वायरलेस कार्ड। इस वायरलेस कार्ड को, इसका ड्राइवर इंस्टॉल करो। इसका ड्राइवर क्या है? अपने वजूद को नेचुरल बनाओ, फितरती। जब नेचुरल अपने वजूद को बनाओगे, नेचर बनाओगे, तो आपका वायरलेस कार्ड एक्टिव हो जाएगा। फिर बिल्कुल आपकी मिसाल ऐसी बन जाएगी जैसे आपका कंप्यूटर है, अगर उसमें वायरलेस कार्ड है और ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, तो वो नेट के साथ कनेक्ट नहीं होगा, वो एटमॉस्फेयर के साथ, फिजा के साथ कनेक्ट नहीं होगा। तो कंप्यूटर क्या देखेगा, क्या सुनेगा? कंप्यूटर वही सुनेगा जो माइक से
اس کی مائک کی رینج میں آتا ہے، وہی دیکھے گا جو کمپیوٹر کے ساتھ کیمرہ لگا ہوا ہے، کمپیوٹر کے یہاں اس کیمرے کی رینج میں آئے گا، جو کچھ بھی اس مائک اور کیمرے کی رینج سے باہر ہے کمپیوٹر نہ اسے سن سکتا ہے، نہ ہی دیکھ سکتا ہے، نہ اسے یعنی کہ اس آواز کو اپنے اندر لے جا سکتا ہے، نہ ہی اس منظر کو اپنے اندر لے جا سکتا ہے جو بھی اس کیمرے اور مائک کی ریڈیس سے باہر ہے، ٹھیک ہے، اس کی رینج سے باہر ہے۔ لیکن اگر جو وائرلیس کارڈ ہے اس کے ڈرائیور انسٹال کر دیے جائیں اور وہ کنیکٹ ہو جائے ایٹموسفیئر کے ساتھ، سگنلز کے ساتھ، تو پھر کمپیوٹر آپ کو وہ سنائے گا، کمپیوٹر وہ سنے گا، وہ دیکھے گا، وہ جانے گا جو مائک اور کیمرے سے سنا دیکھا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ بالکل یہ جو آج انسان نے یہ جو مصنوعی سارا نظام کھڑا کیا ہے، یہ اس کائنات کی فوٹو کاپی ہے۔ یہ وہ فتنہ دجال ہے۔ دجال کیا کہا تھا؟ دجال کہا تھا وہ نقل رب ہوگا۔ آپ اصل کو اس وقت تک پہچان نہیں سکتے جب تک کہ آپ نقل کو نہیں جان لیتے۔ نقل کیا ہے؟ اس وقت آپ نقل کو نہیں جان سکتے جب تک آپ اصل کو پہچان نہیں لیتے۔ تو کیا ہے اصل؟ اصل رب یہ کائنات ہے۔ جس دن آپ نے کائنات کو جان لیا، سمجھ لیا، تو آپ کو پتا چلے گا یہ جو انسان نے یہ جو تہذیب کھڑی کی ہے، یہ جو کائنات ہے اس کی فوٹو کاپی ہے۔ یہ اصل رب کائنات، نیچر، اور نقل رب یہ جو انسان نے تہذیب کھڑی کر دی مشینوں والی۔ تو اس میں یہ سارا جو نیٹ سسٹم ہے، انٹرنیٹ سسٹم ہے سارا، یا ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم ہے، یہ اس کائنات میں پایا جاتا ہے۔ آپ اگر اس کائنات سے کنیکٹ ہوتے ہو، آپ وہ دیکھو گے، وہ سنیں گے جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ لہذا وہ لوگ جن کے دل مردہ ہیں، جو بخاریاں پڑھ رہے ہیں، جو مسلم جو ان کانوں سے سنتے ہیں، ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور وہی لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ جاہل ہیں، وہ ملاٹے پھکی فروش ہیں۔ ان کے پیچھے چلو گے مرو گے، اور گدھے کے بچوں مرو گے ان کے پیچھے چلو گے، ٹھیک ہے نا؟ مرو گے ان کے پیچھے چلو گے۔ تو یہ چیز ہے غیب کے ساتھ مومن بننا۔ اللہ زینہ یومنون بالغیب، آپ کو اس وقت غیب کا پتہ ہی نہیں چل سکتا جب تک کہ آپ متقی نہیں بن جاتے۔ آ رہی ہے سب کچھ، آ رہا ہے یہ نہیں آ رہا انہی آیات میں جی۔ یہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اور وہی اللہ زینہ یؤمنون، اللہ زینہ یہ وہاں وہ لوگ، کون سے لوگ؟ جو المتقین ہیں، وہ لوگ ہیں جو کہ یؤمنون، جو کہ وہ بات کو جو بھی ہم کہہ رہے ہیں وہ تسلیم کر رہے ہیں، کیسے؟ بالغیب، غیب کے ساتھ تسلیم کر رہے ہیں۔ اور جو متقین نہیں ہیں وہ بغیر غیب کے مانتے ہیں، ٹھیک ہے، بغیر دیکھے مانتے ہیں، بغیر سنے مانتے ہیں۔ ان کو جو بھی کہانی سناؤ، جو بھی ان کے سامنے رکھو، مان جاتے ہیں۔ اور وہ کون سے ہیں؟ وہ متقین نہیں ہیں، وہ مشرکین ہیں، ظن کی اتباع کرنے والے، ٹھیک ہے۔ یؤمنون بالغیب یہ نہیں ہے کہ بغیر دیکھے مان جاؤ جی، ہمیں تو کہا گیا جی اللہ کو بغیر دیکھے مانو، ملائکہ کو بغیر دیکھے مانو۔ گدھے کے بچوں، بالغیب ہے، بالغیب، ٹھیک ہے۔ جو چھپا ہوا ہے اس کے ساتھ ماننا ہے، اس کے بغیر بات نہیں ماننی، اس کے ساتھ بات ماننی ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا، اس کے بغیر بات نہیں ماننی، اس کے بغیر کوئی عمل نہیں کرنا۔ جو غیب ہے اس کے بغیر کوئی عمل نہیں کرنا، بغیر کو سامنے رکھ کے اس کے ساتھ عمل کرنا ہے، اس کے بغیر عمل نہیں کرنا، ورنہ اس کو نقصان پہنچاؤ گے، مجرم بن جاؤ گے۔ تو جب آپ یہ کر رہے ہیں، جب آپ یؤمنون بالغیب یعنی کہ آپ صرف ظاہر نہیں، جو چھپا ہوا ہے اسے بھی سامنے رکھ کے جب عمل کریں گے، تو پھر جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ تھی الصلاۃ جو کہ آپ قائم کر رہے ہیں، یہ تھی الصلاۃ، یہ تھی الصلاۃ۔ الصلاۃ کیا ہے؟ الصلاۃ آپ اس وقت تک قائم کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو غیب کا علم نہ ہو، اور غیب کا علم اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ متقی نہ بن جائیں۔ الصلاۃ آپ اس وقت تک قائم نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو غیب کا علم نہیں ہے، اور غیب کا علم اس وقت تک آپ کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ میں تقوی ہی نہیں ہے، آپ متقی نہیں ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی مولوی سے، کسی بھی ملاٹے سے، کسی بھی مسلمان سے یہ سوال کر لیں کہ تقوی کیا ہوتا ہے، تو اسے تقوی کا نہیں علم۔ ان لوگوں میں تقوی ہے ہی نہیں۔ جب ان لوگوں میں تقوی ہی نہیں ہے تو پھر ان لوگوں کو کیا علم کے غیب کیا ہے؟
جب ان کو غیب کا ہی نہیں علم تو پھر ان کو کیسے علم ہے کہ الصلاۃ کیا ہے؟ یعنی ظاہر بات ہے جب تک آپ میں تقوی آئے گا ہی نہیں تب تک آپ کی رہنمائی کی ہی نہیں جائے گی، آپ کو ہدایت دی ہی نہیں جائے گی، ایک رائی برابر بھی ہدایت آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ نہیں جان سکتے کہ غیب کیا ہے، آپ نہیں جان سکتے کہ الصلاۃ کیا ہے، آپ کچھ بھی نہیں جان سکتے۔ بہرحال تو یہ چیزیں آپ دیکھیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، بہرحال اس کے اوپر بعد میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اسی موضوع کے تحت، لیکن ابھی جو ہمارا موضوع ہے ہم نے اس کا احاطہ کرنا ہے۔ موضوع کیا ہے؟ الصلاۃ، تو اسی کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور اگلی یہ جو آیت ہے اس میں کہا جا رہا ہے والذین، اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ یعنی یہ جو ہیں یہ وہ والے لوگ ہیں، آگے ان کی مزید پہچان ہوتی ہے، یؤمنون جو ہماری بات کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ کون سی ہے ہماری بات؟ بما انزل الیک، اس کے ساتھ تسلیم کر رہے ہیں، اس سے تسلیم کر رہے ہیں جو ہم نے تیری طرف بھیجا ہے، تیری طرف اتارا ہے۔ کس کی طرف اتارا ہے؟ بہرحال یہ جو ہے وہ بعد میں اسی موضوع کے تحت بات کریں گے، لیکن ابھی ہم اتنی تفصیل میں نہیں جائیں گے یہاں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ احسن الحدیث سے ہے، قرآن کے نزول سے لے کر ساتھ کے قیام تک کی آسن تاریخ ہے، تو پھر دیکھیں گے یہ یہاں کس کا ذکر ہے۔ لیکن یہاں محسن بات کرتے ہیں، یہاں پر احمد عیسیٰ کا ذکر ہو رہا۔ جب محمد موجود تھا اس وقت محمد کا ذکر تھا، آج اس وقت یہ احمد عیسیٰ کا ذکر ہے۔ بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یعنی تیری طرف جو بھیجا ہے، کیا بھیجا ہے؟ تیری طرف جو اتارا ہے، کیا اتارا ہے؟ تیری طرف وہی اتارا ہے جو تجھ سے پہلے اتارا گیا، یہ کوئی نئی چیز نہیں اتاری گئی۔ جیسے مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جناب خود کو مسلمان کرنے والے کہتے ہیں جی وہ موسیٰ کو تورات دی گئی، عیسیٰ ابن مریم کو انجیل دی گئی، محمد کو جناب قرآن دیا گیا۔ تو اس وجہ سے یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو قرآن اللہ نے اتارا، جو اس کو مانتے ہیں اور جو اس سے پہلے جو کتابیں اتاری ان کو مانتے ہیں، تو یہاں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ یہاں کہا جا رہا ہے تیری طرف وہی اتارا ہے جو تجھ سے قبل اتارا گیا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اب اسی اگر قرآن میں دیکھیں تو مثال کے طور پر اس قرآن میں کیا ہے، اس قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو یہ قرآن بھرا پڑا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں جی موسیٰ کو تورات دی گئی، کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن جو ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 154 ہے، اس کے علاوہ بھی درجنوں آیات ہیں۔ تو اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ یہ کہہ رہا ہے ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے کس کو الکتاب دی؟ پھر ہم نے موسیٰ کو الکتاب دی۔ موسیٰ کو کیا دی؟ الکتاب دی۔ اور ہر رسول کو کیا دیا؟ ہر رسول کو الکتاب۔ یعنی یہاں پر اگر غور کریں، ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ کو الکتاب دی، یعنی اس سے پہلے ہم الکتاب ہم نے کسی کو دی تھی، پھر اس کے بعد کس کو دی؟ موسیٰ کو دی، یا ان کے بعد۔ تو موسیٰ کو کیا دیا گیا؟ موسیٰ کو الکتاب دی گئی۔ اس طرح آگے بڑھیں، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اب یحییٰ کو کہا جا رہا ہے کہ الکتاب کو پوری قوت سے اخذ کر پکڑ۔ یحییٰ کیا دیا گیا؟ الکتاب دی گئی۔ پھر آگے سورہ مریم کی آیت نمبر 30 ہے، پیچھے جو ہم نے آیت دیکھی ہے وہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، تو یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 12 ہے۔ آگے جو ہے وہ آیت نمبر 30 ہے مریم کی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ بہرحال اب عیسیٰ بن مریم کے کہہ رہا ہے، عیسیٰ بن مریم کہہ رہا ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 23 ہے، عیسیٰ بن مریم کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ میرے رب نے الکتاب دی ہے۔ عیسیٰ بن مریم نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے انجیل دی، موسیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ تورات دی گئی، بلکہ موسیٰ بھی کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے موسیٰ کو الکتاب دی، یحییٰ کو الکتاب دی، عیسیٰ بن مریم کو الکتاب دی۔ اسی طرح مثال کو اگر آگے بڑھے تو آگے کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور بالکل اسی طرح ہم نے تیری طرف الکتاب بھیجی ہے جیسے ہر رسول پر بھیجی، ہر رسول پر اتاری، بالکل اسی طرح تیری طرف الکتاب اتاری ہے، بھیجی ہے جیسے ہر رسول کی طرف اتاری۔ کَذَلِكَ مطلب اس سے پیچھے جتنے بھی رسول آئے جیسے ان کے اوپر الکتاب اتاری، جیسے ان کی طرف الکتاب بھیجی، بالکل اسی طرح تیری طرف بھیجی۔ اس طرح مثال کے طور پر یہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 47 تھی۔ آگے جو ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 25 ہے، اس میں کیا ہے؟ وَإِن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ، یعنی اس سے قبل جتنے بھی اگر یہ کذب کرتے ہیں، اگر یہ کذب کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی پہلی بار کذب نہیں ہونے والا۔ اس سے قبل بھی جتنے بھی رسول آئے ہر رسول کا کذب کیا گیا۔ تو رسول کس کے ساتھ آئے؟ رسول آئے البینات کے ساتھ، وبالزبر، اور آگے کیا؟ وبالکتاب، الکتاب کے ساتھ آئے۔
جتنے بھی رسول آئے الکتاب آئے، تو یہاں یہ جو آیت ہے الذین یؤمنون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تو یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو تیری طرف اتارا ہے، تیری طرف بھیجا ہے، اور اس پر جو تجھ سے پہلے یا اس سے پہلے، نہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ تیری طرف وہی بھیجا ہے جو تجھ سے قبل بھیجا گیا، تیری طرف کوئی نئی چیز نہیں بھیجی، تو کوئی نیا پیغام لے کر نہیں آیا، تو کوئی نئی دعوت نہیں لے کر آیا۔ یہ انسان ہیں، یہ لوگ ہیں، جب بھی رسول آتا ہے تو کہتے ہیں یہ ایک نیا دین لے کر آ گیا۔ جیسے آج جو ہے مجھے احمد عیسیٰ کو کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جی محمد کا یہ دین نہیں ہے، یہ تو نیا دین لے کر آ گیا، ہم نے اس سے پہلے تو کوئی ایسی بات سنی نہیں تھی جو یہ دین پیش کرتا ہے۔ یہی محمد کو کہا گیا، لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، یہی عیسیٰ ابن مریم کو کہا گیا کہ یہ ایک نیا دین لے آیا، یہی موسیٰ کو کہا گیا کہ یہ ایک نیا دین لے آیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک نیا دین لے کر آ گیا ہے، یہ ایک نئی شے لے کر آ گیا ہے، یہ نئی باتیں کر رہا ہے۔ ہر رسول کہتا ہے میں نئی شے لے کر نہیں آیا، نہیں نیا دین لے کر نہیں آیا، بلکہ میں اسی کے ساتھ آیا ہوں، وہی دعوت ہے میری، وہی پیغام لے کر آیا ہوں جو مجھ سے قبل رسول لے کر آئے۔ عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہا تھا؟ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا میں کوئی نیا دین لے کر نہیں آیا، میں کوئی نئی باتیں، نئی دعوت نہیں لے کر آیا، میں وہی دعوت، وہی باتیں لے کر آیا ہوں جو موسیٰ لے کر آیا تھا۔ کیوں لے کر آیا ہوں؟ تمہیں کیوں یہ نیا لگ رہا ہے؟ تمہیں نیا اس وجہ سے لگ رہا ہے کیونکہ تم لوگ ضلال مبین میں ہو، تم لوگوں نے اس حق کو بگاڑ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بالکل مسخ کر دیا ہوا ہے، اس کو چھپا دیا ہوا ہے، میں وہی دعوت دے رہا ہوں۔ اس طرح ہر رسول کو اسی اعتراض کا سامنا کرنا پڑا، یہ ایک نیا دین لے کر آ گیا، یہ نئی دعوت لے کر آیا۔ رسول آگے سے کہہ رہا ہے، ہر رسول یہی کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں لے کر آیا، میں وہی دعوت جو اس سے قبل ہر رسول لے کر آیا، میری وہی دعوت ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں، لوگ انسان کہتے ہیں جناب جو ہمارے رسول پر اترا، جو اس سے پہلے رسولوں پر اترا، جی ہمارے رسول پر کچھ اور اترا اور باقی رسولوں پر کچھ اور اترا، نہیں، ہر رسول پر الکتاب اتری۔ تورات کیا ہے، انجیل کیا ہے، یہ آپ کو بتایا کہ جب ہم اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے تو اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے، ہمارا موضوع وہ نہیں ہے۔ بہرحال اس کے ایک اور پہلو سے بھی دیکھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ سورہ الحدید ہے، سورہ الحدید کی جو ہے وہ آیت نمبر 25 ہے، اور اس میں کیا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب، یعنی رسول جتنے بھی آئے ہیں، رسول ہمیں، یعنی کہ ہم نے رسولوں کو بھیجنا قدر میں کیسے کیا؟ الکتاب کے ساتھ۔ رسولوں کو الکتاب کے ساتھ بھیجنا قدر میں کیا گیا، رسول الکتاب کے ساتھ آتا ہے، رسول کو الکتاب دی جاتی ہے۔ اس طرح سورہ الحدید کی آیت نمبر 26 ہے 26 میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاہِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ جو نوح تھا، نوح کی ذریت میں، نوح کی اولاد میں اور ابراہیم کی اولاد میں ہم نے کیا رکھ دی؟ ہم نے نبوت اور الکتاب رکھ دی۔ نوح آیا الکتاب کے ساتھ، تو نوح کی جتنی بھی ذریت تھی اولاد میں سے، یعنی کہ جو رسول ہوتے رہے، آتے رہے، وہ سارے کے سارے کس کے ساتھ آئے؟ الکتاب کے ساتھ آئے، تو کوئی نئی چیز کے ساتھ نہیں آئے۔ بہرحال وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب یہ دیکھیں پیچھے 4-5ویں آیت میں کہا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے رب کی طرف سے 100% ہدایت پر ہیں، جو ان کے رب کی طرف سے 100% ہدایت پر، نہ صرف ہدایت پر بلکہ یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پا رہے ہیں، کامیاب ہونے والے۔ اب یہ 5 آیات ہیں، ان 5 آیات میں صرف ایک ہی حکم ہے، ایک ہی کام کرنا ہے بتایا گیا، ایک ہی شے مقصد بتائے گی۔ مقصد کیا بتایا گیا؟ وہ ہے الصلاۃ قائم کرنا۔ الصلاۃ کے قیام سے قبل کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، اور جب الصلاۃ قائم کر لی جائے تو الصلاۃ کو قائم رکھنے کے لیے، تاکہ الصلاۃ ضائع نہ ہو، کچھ ریکوائرمنٹس ہیں وہ کہی گئی، لیکن اصل جو مقصد ہے، جو مشن ہے، وہ کیا بتایا گیا؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہے الصلاۃ قائم کرنا۔ الصلاۃ قائم کرنے کے لیے غیب کا علم ہونا لازم ہے، غیب کا علم ہونے کے لیے آپ کو اندر تقوی آنا لازم ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب تک آپ کے اندر تقوی نہیں آئے گا، آپ کے اندر غیب کا علم نہیں آئے گا، آپ کو غیب کا علم نہیں ملے گا، یوں آپ الصلاۃ بھی قائم نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے کرنا ہے تقوی حاصل کرنا ہے۔ جب تقوی حاصل کریں گے تو غیب کا علم آ جائے گا، علم آ جائے گا، صلاۃ کیا ہے؟ پھر آپ الصلاۃ قائم کر رہے ہوں گے، پھر جو بھی کر رہے ہیں آپ الصلاۃ قائم کر رہے ہوں گے۔ آپ صلاۃ جب قائم کر رہے ہوں گے، آپ الصلاۃ کو قائم رکھنے کے لیے پھر جو رزق ہے اس کو ينفقون کرنا ہے، بلکہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کریں گے آگے چل کے۔ یہاں تو بات ہے، یہاں یہ بات ہے کہ یہ جو سورہ البقرہ کی پہلی 5 آیات ان میں صرف اور صرف ایک حکم دیا گیا ہے، ایک ہی بات کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے الصلاۃ قائم کرنا۔ اب دیکھیں حیران کن طور پر جو آگے سورہ البقرہ کی اگلی 5 آیات ہیں ان میں کیا ہے؟ ان الذین کفروا، اس میں کوئی شک نہیں، ایسے لوگ جو کفر کر رہے ہیں، جو اس دعوت کو نہیں مان رہے، ٹھیک ہے؟ جو پیچھے کہا، یعنی جو تقوی کی طرف نہیں جا رہے، تقوی اخذ نہیں کر رہے، جو غیب کا علم حاصل نہیں کر رہے،
جو الصلاۃ کے بارے میں نہیں جان رہے، الصلاۃ قائم، تو یہ جو کفر کر رہے ہیں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ایسے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو متنبہ کیا جائے یا نہ کیا جائے ان کے لیے برابر ہے. کیوں؟ یہ نہیں ماننے والے. کیوں نہیں ماننے والے؟ آگے جب قرآن میں جائیں گے تو آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی. اس وجہ سے نہیں ماننے والے کیوں کہ کہا گیا کہ ان لوگوں نے اپنے ملاٹوں کے پٹھے اپنے گردنوں میں ڈالے ہوئے ہیں. جس طرف ان کے ملاٹے جاتے ہیں یہ ان کے پیچھے بھی جاتے ہیں. یہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، یہ غور و فکر نہیں کرتے. ہم نے ان کو کان دیے، یہ ان کانوں کا استعمال نہیں کرتے. ہم نے ان کو آنکھیں دی، آنکھوں کا استعمال نہیں کرتے. ہم نے ان کو دماغ دیا، دماغ کا استعمال نہیں کرتے. یہ اندھے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا آگے جائیں گے یہ ساری چیزیں بہرحال واضح ہو جاتی ہیں. اور اگلی ہی آیت میں یہ بالکل واضح کر دیا. کیا کہا؟ خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اب ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے جو قلوب ہیں، قلوب جو دل ہیں، ان کے اوپر فلٹر لگے ہوئے ہیں. اس طرح ان کی جو سننے کی صلاحیت ہے، سماعت، ان کی سماعتوں کے اوپر فلٹر ہے. وہی بات ان کو پسند آئے گی، وہی بات ان کے دماغ میں جائے گی جو ان کو اچھی لگتی ہے، جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوتی ہے. جو ان کی خواہشات ہے، جو بات ٹکراتی ہے، یہ اسے نہیں سنتے، اسے سنتے ہی نہیں، اس کے قریب نہیں جاتے، اس کو کان میں داخل نہیں ہونے دیتے. اس طرح ان کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے اس کے اوپر بھی فلٹر لگا ہوا ہے. یوں یہ پردوں کے اندر ہیں، یہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے. ان کا سننا محدود، ان کا دیکھنا محدود، اور سمجھنے والی تو بات ہے ہی نہیں ان میں. تو یہ وہ لوگ ہیں. ایسے لوگوں کو آپ متنبہ کریں یا نہ کریں، ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا. کیوں؟ انہوں نے اندھوں کی طرح چلنا ہے اپنے ملاٹوں کے پیچھے. بہرحال یہ کون سے لوگ ہیں بتایا؟ یہ جو غور و فکر نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کر رہے ہیں. کس چیز کا؟ صلاۃ کا کفر کر رہے ہیں، حق کا کفر کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، ہر رسول کو انہوں نے کہا کہ تو ایک نئی دعوت لے کر آ گیا، تو ایک نئی باتیں کر رہا ہے. یہ لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں جناب ہمارے رسول پر کچھ اور اترا، باقی رسولوں کے اوپر کچھ اور اترا، الگ الگ اترا. کیوں؟ علم ہی نہیں ہے نا، پتہ ہی نہیں ہے نا، ظن کی اتباع کر رہے ہیں نا. ان کو تو پتہ نہیں ہے کتاب ہے کیا. بہرحال وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور بڑی حیران کن بات ہے، وہ یہ بتایا جا رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے مَن يَقُولُ آمَنَّا، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ایمان لایا، میں تو مان رہا ہوں، جو بھی اللہ کے بعد اللہ کے ساتھ مان رہا ہوں، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرَةِ، اور جو یوم الآخر ہے اسے بھی مان رہا ہوں. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا ہے، یوم الآخرہ کیا ہے. ماننا دور کی بات ہے. تو یہ کوئی نہیں مان رہے، زبان سے کہہ رہے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں، لیکن مومن نہیں ہے، اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا، حق کیا باطل کیا، پتہ ہی نہیں، بس اندھوں کی طرح دگڑ لگے ہوئے ہیں. تو مومن نہیں ہے. یہ زبان سے کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن مومن نہیں ہیں. ان کا جو کردار، ان کے جو اعمال ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، زبان سے صرف کہہ رہے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. اچھا، یہ اب دیکھیں یہ جو دوسری 5 آیات ہیں، ان میں ایک دوسرا گروہ جو ہے اسے واضح کر دیا. اس گروہ کے بارے میں کیا واضح کیا؟ اس گروہ کو، جیسے پہلے گروہ کو جو ہے وہ فلاح کی بشارت دی کہ وہ فلاح پا رہا ہے، وہ گروہ، یہ جو گروہ ہے یہ کون سا ہے؟ جو پہلی 5 آیات میں کہا گیا یہ اس کا کفر کرنے والے. پہلی 5 آیات میں کیا کہا گیا صلاۃ قائم کرنی ہے. یہ وہ جو صلاۃ کا کفر کرنے والے ہیں. تو یہ جو صلاۃ کا کفر کرنے والے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں؟ واضح کر دیا، بالکل کھلم کھلا واضح کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کانوں کا استعمال نہیں کرتے، آنکھوں کا استعمال نہیں کرتے، اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرتے، دلوں کا استعمال نہیں کرتے. ان کے اوپر فلٹر پڑے ہوئے ہیں، فلٹر لگے ہوئے ہیں. ان کا سننا محدود، ان کا دیکھنا محدود، ان کا سمجھنا محدود، دلوں کا استعمال ہی نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو غیب کا علم ہی نہیں ہے، جو غیب کو نہیں جانتے. جب آپ غیب کو جانیں گے نہیں تو آپ کو کیا پتا صلاۃ کیا ہے؟ آپ کو کیا پتا ہے صلاۃ کیا ہے، کیسے قائم کرنی ہے؟ آپ کو کیا پتا رزق ینفقون کرنا کیا ہے؟ آپ کو کیا پتا رب نے کیا اتارا تھا کیا نہیں اتارا؟ یہ ہیں وہ لوگ. اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم حاجی ہم اللہ کی بات مانتے ہیں، ہمارا جی اللہ پر ایمان ہے، ہمارا یوم الآخرہ پر ایمان ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن حقیقت کے مومن نہیں ہیں. زبان سے کہتے ہیں، عمل نہیں ہے، عمل نہیں کر رہے. عمل کیسے؟ عمل تو ظاہر بات اس وقت کر نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس علم ہی نہ ہو. تو علم ان کے پاس ہے نہیں، تو زبانی کلام میں دعوے کر رہے ہیں. بہرحال تو واضح کر دیا ان کے بارے میں. اب یہ جو گروہ ہے بتایا کہ یہ ان کے لیے عذاب علیم ہے، ان کے لیے عذاب علیم. یہ دوسری 5 آیات میں واضح کر دیا. اچھا، یہ کون سا گروہ ہے؟ دیکھیں، یہ ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ یہ وہ گروہ ہے جو صلاۃ کا کفر کر رہا ہے.
پہلی 5 آیات میں کس چیز کا حکم دیا گیا؟ الصلاۃ کا. یہ دوسری 5 آیات میں کہا کہ وہ لوگ جو الصلاۃ کا کفر کر رہے ہیں. جو پچھلی 5 آیات میں جو کہا ہے جو یہ وہ لوگ جو نہیں کر رہے، جو اسے وہ نہیں کر رہے. اچھا یہ کرتے کیا ہیں؟ حیران کن طور پر جب آپ اگلی آیت میں دیکھیں گے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اگلی آیت میں 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ یہ لوگ فساد کر رہے ہیں. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو، تم فساد کر رہے ہو، زمین میں فساد کر رہے ہو، تو یہ کہتا ہے نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو صالح ہیں، ہم تو فساد نہیں کر رہے. تو مطلب کیا ہے؟ اس سے بھی بڑھ کر کچھ واضح ہو سکتا ہے؟ پہلی 5 آیات میں جو حکم دیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ ہے حکم الصلاۃ کا، صرف اور صرف الصلاۃ کا. الصلاۃ ہے مقصد دنیا میں آنے کا، ٹھیک ہے. اور دوسری 5 آیات میں واضح کر دیا کہ وہ لوگ جو الصلاۃ کا کفر کر رہے ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں؟ بتا دیا خود کو مسلمان کہلوانے والے، جو زبان سے کہتے ہیں ہاں جی ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم یوم الآخرہ کو مانتے ہیں، لیکن ان کے کانوں، آنکھوں اور دل جو ہیں فلٹر لگے ہوئے ہیں، ڈانپا ہوا ہے ان کو. اور یہ ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، یعنی ہم بھی صلاۃ قائم کر رہے ہیں، ہم بھی وہی کر رہے ہیں جو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جب ان کو کہا وَإِذَا، اور جب تب قیلا کہا، لہم ان کو کہا، لا تفسدوا، نہ فساد کرو، یہ جو کچھ بھی تم کر رہے یہ فساد کر رہے ہو، فی الارض، تم ارض میں زمین میں فساد کر رہے ہو، تم زمین میں اس کی مخلوقات کو ادھر ادھر کر رہے ہو، زمین میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو، خرابیاں کر رہے ہو، تباہیاں مچا رہے ہو. رب نے جو مخلوقات کا مقام طے کیا تم اس مقام کو ادھر ادھر کر رہے ہو، مقامات تبدیل کر رہے ہو. تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا جی انما، قالوا آگے سے جواب دے رہے ہیں، انما اس میں کچھ نہیں، جو بھی ہم کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ نحن مسلمون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. اب بتائیں یہ کون لوگ ہیں؟ سورہ البقرہ کی پہلی 5 آیات میں کس چیز کا حکم دیا گیا؟ حکم دیا گیا الصلاۃ کا. اگلی آیات میں، اگلی جو 5 آیات ان میں واضح کیا کہ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ وہ لوگ جو الصلاۃ کا کفر کر رہے ہیں. اور اگلی 11ویں آیت میں واضح کر دیا جو لوگ الصلاۃ کا کفر کر رہے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ فساد کر رہے ہیں. تو الصلاۃ کی ضد کیا آئی؟ بتائیں ذرا، الصلاۃ کی ضد کیا آئی؟ کیا الصلاۃ کی ضد فساد نہیں آیا؟ فساد ثابت ہوتی یا نہیں ہوتی؟ اور کہاں فساد؟ فساد ارض میں، زمین میں فساد. اور آپ کے اوپر واضح کر دیا گیا کہ جو ہے فساد کیا ہے، اور زمین میں فساد کیسے ہوتا ہے؟ الصلاۃ قائم کریں گے تو اصلاح ہوگی زمین کی، زمین میں اصلاح ہوگی. اور اگر الصلاۃ قائم نہیں کریں گے تو زمین میں فساد ہوگا. اب ذرا بتائیں آپ کہاں جائیں گے؟ اب دنیا کی کوئی طاقت یہاں پر الصلاۃ کو نماز ثابت کر سکتی ہے؟ کیا نماز نہ پڑھنے سے زمین میں فساد ہوتا ہے؟ جی بتائیں ذرا. اس سے بڑھ کر کچھ واضح ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کچھ واضح نہیں ہو سکتا. اب بھی اگر کوئی کہتا ہے نہیں جی ہم نہیں مانتے نمازی الصلاۃ نمازی الصلاۃ، تو پھر تمہارے نام ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارے صرف زبان سے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ زبان سے کوئی مشکل ہے کہنا؟ ہوائی تو خارج کرنی منہ سے، کرتے رہو. ماننا تمہیں پڑے گا، یہ ذہن میں رکھنا، ماننا تمہیں پڑے گا. جو لاز آف نیچر ہیں، رب کے جو قوانین ہیں، ان کو ماننا ناگزیر ہے. فطرت، نیچر، رب اپنی بات منوا کر رہتا ہے. جاؤ جو فزکس کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو فزکس کے جو علم رکھنے والے ہیں، ان سے پوچھو جو لاز آف نیچر ہیں، کیا نیچر اپنا جو قانون ہے وہ منوا کر رہتی ہے یا نہیں رہتی؟ پوچھو ان سے، وہ تمہارے پر واضح کر دیں گے بھائی جو لاز آف نیچر ہیں ان کے خلاف اب چاہ کر بھی نہیں جا سکتے. آپ جائیں گے تو نیچر آپ انکار نہیں کر سکتے، آپ انکار کریں بلاخر نیچر آپ کو منوا کر چھوڑے گی. تو یہ جو آج آپ کے اوپر واضح کیا جا رہا ہے یہ آپ لوگ مانو گے. کیسے مانو گے؟ جیسے فرعون مانا تھا. لیکن تب ماننا کوئی فائدہ دے گا، نفع دے گا؟
کوئی نفع نہیں دے گا، تب کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ بہرحال یہ اسی کو ہم یعنی کہ ان آیات کو الگ موضوع کے تحت ڈیٹیل سے تفصیل کے ان کے اوپر بات کریں گے، لیکن ابھی ہمارا یعنی کہ موضوع جو تھا، ہم نے صرف موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کی کہ ان آیات سے جو الصلاۃ ہے اسے واضح کیا جائے، باقی ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوگی الگ موضوع کے تحت۔ یوں اس پہلو سے بھی یعنی کہ سورہ البقرہ جو ہے، اس کی پہلی جو 10 آیات ہیں، ان آیات سے اور اس سے پیچھے جو ہے وہ سورہ الفاتحہ جو ہے اس سے بھی الصلاۃ جو ہے بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے۔ اب بہرحال بڑھتے ہیں ایک اور پہلو کی طرف، ایک اور پہلو سے آپ کے اوپر الصلاۃ کو کھول کر واضح کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مزید جو قرآن کی جو آیات ہیں ان سے ایک ایک پہلو سے الصلاۃ کے اوپر بات کریں گے۔ بڑھتے ہیں آگے ایک اور پہلو سے۔